अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद आखिर में कुछ आमदेद। इमरान खान ने इलेक्शन वाले दिन इस्टेब्लिशमेंट को एक और धमकी दे दी है और उनका ये कहना है कि जनाब अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फिर इलेक्शन कराना है, यानी अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। और इस किस्म की बात एक साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से अगर सामने आती है तो फिर यकीनी तौर पर इसके बहुत ही ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जनाब मैंने लॉन्ग मार्च करना है और इस लॉन्ग मार्च के लिए अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन 24 घंटों के दौरान ना सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पोलिंग होगी बल्कि नताइज का जो अमल है उसका भी आगाज़ हो जाएगा। और इन 24 घंटों के दौरान अगर नताइज इमरान खान साहब की मर्ज़ी के मुताबिक आए तो फिर लॉन्ग मार्च तो बिल्कुल ही यकीनी है, और अगर उनकी तवक्कुआत के बरक्स है तो फिर ये एक एहतजाजी मार्च बन जाएगा, रिगिंग के ख़िलाफ़ बन जाएगा, नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ बन जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बन जाएगा और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो वो कहते रहते हैं उनके ख़िलाफ़ बन जाएगा। और वो यकीनी तौर पर ये वाला नैरेटिव लेकर सामने आएंगे कि जनाब मुझे इंतखाबी मैदान से आउट करके इनफैक्ट जो कोशिश की जा रही है वो मुझे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए तैयार होगी सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में जब मुझे नाअहल करार दिया जाएगा। इमरान खान साहब की तरफ से ये जो ताज़ा तरीन बयान सामने आया है, एक तो उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के ज़रिए उन्होंने आज अपने जो वोटर और सपोर्टर हैं उनको इस बात के लिए आमादा करने की कोशिश की है कि वो हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलें। और आज के इलेक्शन को उन्होंने एक रेफरेंडम भी करार दिया है और उनका ये कहना है कि ये रेफरेंडम इंपोर्टेड गवर्नमेंट को घर भेजने के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। और उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि हमारा मुकाबला आज जो होने जा रहा है वो सिर्फ हुकूमत के साथ, पीडीएम के साथ नहीं है, बल्कि हमारा मुकाबला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ भी है और नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ भी है। और कुछ नामालूम अफराद को आज मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से पकड़ा भी गया है और ये नामालूम अफराद जो पकड़े गए हैं और ख़ास तौर पर पंजाब के जो पोलिंग स्टेशंस हैं 3 नेशनल असम्बली के और 3 प्रोविंशियल असम्बलीज़ के, वहाँ से पकड़े गए हैं। और ये तमाम के तमाम जो नामालूम अफराद थे इनका ताल्लुक पंजाब के एक इदारे स्पेशल ब्रांच के ज़रिए से था और ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद लोगों को इस बात पर आमादा कर रहे थे कि बल्ले ते ठप्पा लाना है भाईजान, बल्ले के अलावा किसी ते मोड़ नहीं लानी। और ये वाली वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं, जहाँ पर स्पेशल ब्रांच के लोगों को ये कह रहे हैं कि जनाब आपने इमरान खान साहब की जमात को वोट डालने हैं। और फिर उनको कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है और उनको पुलिस के हवाले भी किया गया है। अब वो जो लोग पकड़े गए हैं और पुलिस के पास चले गए हैं वो उनके खिलाफ तो किसी किस्म की कोई कार्रवाई होनी नहीं है, लेकिन इमरान खान का नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जो उनका बयानिया है वो इसी तरह अल्लाह ताला ने ख़ुद ही सबके सामने आश्कार कर दिया। अब इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है जिसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर इस बात का फ़ैसला हो जाएगा, उस लॉन्ग मार्च की क्या हकीकत है और इमरान खान साहब वाक़तन इस मरतबा लॉन्ग मार्च करने के लिए आमादा नज़र आ रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि पोलिंग के अमल का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो पोलिंग है वो जारी है, जिस तरीके से ननकाना साहब है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, ये नेशनल असम्बली की 3 सीटें हैं, यहाँ पर इस इलेक्शंस हो रहे हैं। इसी तरीके से भावल नगर और चिश्तियाँ दीगर इलाकों के अंदर सूबाई असम्बली की 3 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 4 सदा और मर्दान में इलेक्शंस हो रहे हैं, जबकि कराची में मलीर का जो एरिया है वहाँ पर और जो है कुरंगी का एरिया वहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं। और अब इस सूरत हाल के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सुबह से लेकर तकरीबन 2 बजे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक जो टर्न आउट की शरह है वो बहुत ही कम नज़र आ रही है। अगरचे इमरान खान साहब की तरफ से लोगों को फ़ोन कॉल्स, रिकॉर्डेड फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस भी गए हैं और उनके लोग बहुत ज़्यादा मुतहरक भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन लोग बाहर नहीं निकल रहे। और इसकी एक बड़ी सीधी सी वजह नज़र आती है कि लोगों का ये कहना है कि जनाब अगर हम वोट दे भी दें इमरान खान साहब को या इमरान खान साहब की जमात को, तो उन्होंने तो ये सीटों ने तो कल फिर खाली हो जाना, क्योंकि इमरान खान साहब की अभी तक उन्होंने मियाँ वाली की सीट अपने पास रखी हुई है, वो सीट उन्होंने खाली नहीं की। और ये 8 सीटें अगर वो जीत भी जाते हैं नेशनल असम्बली की तो ये अगले दिन ही खाली हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद ना इमरान खान साहब ने इन सीटों के हवाले से कोई तहरीर लिख के देनी है स्पीकर सेक्रेटेरिएट को और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और उसके बाद फिर जब इमरान खान साहब मियाँ वाली सीट को अगर छोड़ते हैं तो फिर इनमें से किसी एक सीट को उनको रखना पड़ेगा, यानी यहाँ पर दोबारा बाई इलेक्शन होना तकरीबन तय है। और फिर इमरान खान साहब दोबारा इन्हीं सीटों पर इलेक्शन लड़ लेंगे। एक अजीबो गरीब सक्कड़ में मस डाला हुआ भाई ने, और इस तरह की सिचुएशन लग रही है जैसे उनको खुद नहीं अभी इस बात का अंदाज़ा कि उन्होंने जाना किस तरफ है। खैर
الیکشنز کے لیے انتظامات مکمل ہیں، پولنگ اسٹیشن والے خالی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک، اور ممکنہ طور پر چونکہ آج اتوار ہے لوگ ذرا لیٹ اٹھتے ہیں، ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد نکلیں گے اور ووٹ ڈالیں گے، اور اس کے بعد شام تک کوئی سچویشن ہے جو اس کے بارے میں پتہ چلے گا، کیونکہ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اس وقت تک آلموسٹ پولنگ کا ٹائم ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور کاؤنٹنگ پروسیس کا آغاز ہوگا، یعنی 6 بجے سے لے کر آنورڈ جو کاؤنٹنگ ہے وہ اس کا پروسیس ہوگا، اور اس کے بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا، اور پھر یہ پتہ چلے گا کہ جناب یہ والا جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے کی روشنی میں عمران خان صاحب نے اپنا فیوچر کا لاہ عمل بنانا ہے، اور یہ جو لاہ عمل عمران خان صاحب نے بنانا ہے یہ یقینی طور پر 2 پوائنٹس کے اوپر بیس کرے گا۔ اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس کو وہ یقینی طور پر اپنی فتح سے بھی تعبیر کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ جناب لوگوں نے اس حکومت، ان کے ہینڈلرز، الیکشن کمیشن اور نامعلوم افراد، ان تمام کے خلاف جو ریفرینڈم ہے وہ کر دیا ہے، اور پی ٹی آئی کو اس وقت کوئی نہیں ہرا سکتا، اور اس کا یقینی طور پر جو اثر ہے وہ آئے گا، کیونکہ وہ الیکشن کے اندر نا عمومی طور پر ہوا کا کام بڑا زبردست ہوتا ہے، کہ ہوا بن گئی، عمران خان کی ہوا بن گئی، نواز شریف کی ہوا بن گئی، آصف زرداری کی ہوا بن گئی، یہ جو ہوا کا بننا ہوتا ہے یہ انفیکٹ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ یہ یقینی طور پر عمران خان صاحب جب الیکشنز ہوں گے نیکسٹ ایئر، تب عمران خان صاحب کی یہ جو ہوا بنے گی یہ اس کے اندر کوئی رول پلے کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر عمران خان صاحب یہ الیکشن ہار جائیں گے تب بھی ان کے لیے یہ ایک بڑا فروٹفل قسم کا نتیجہ ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں یہ ان کے لیے یہ موقف اختیار کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا کہ جناب دیکھیں یہ سب مل کر دھاندلی کر کے انہوں نے مجھے ہرایا ہے، اب دھاندلی کے خلاف ہم نے احتجاج کرنا ہے، تو پھر وہ اداروں کے خلاف ایک مرتبہ پھر میدان میں آ جائیں گے، اور وہ جو لانگ مارچ ہے اس کو احتجاج اور یہ جو دھاندلی ہے اس کے ساتھ لنک کریں گے، اور وہ لانگ مارچ لے کے سامنے آ جائیں گے۔ کل انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے بول نیوز پر، اس کے اندر تو انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ لانگ مارچ رواں مہینے ہی ہوگا، اور اس کے لیے میں 24 گھنٹے کا وقت بھی دے سکتا ہوں، اور ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ہم ملک کو بچا سکتے ہیں۔ اب یہ ملک کو بچانے والی بات جو عمران خان صاحب نے کی ہے یہ انفیکٹ میری نظر کے اندر ایک دھمکی ہے، اور دھمکی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ملک بچانا ہے، اور انہوں نے ملک کو کس کے ساتھ نفی کیا ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ، انڈائریکٹلی، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک بچانا ہے تو الیکشن کرانا ہے، الیکشن کرانے کے بعد اگلا کام شروع ہوتا ہے، کیونکہ الیکشن کرانا ہے تو پھر صرف اور صرف مجھے ہی جتانا ہے، کیونکہ اگر میں نہیں جیتوں گا، عوام کی رائے اگر میرے خلاف آ جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے کے اندر عمران خان صاحب یقینی طور پر ان نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ان نتائج کو تسلیم نہ کرنے کی صورت کے اندر وہ ایک نئی احتجاجی تحریک کی بنیاد رکھیں گے، یعنی انہوں نے کسی بھی صورت اس معاملے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا۔ اب اگر اس معاملے کو ٹھنڈا کرنا ہے تو پھر اس کی یہی شرط ہے کہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں بٹھا دیا جائے، تاکہ عمران خان صاحب کے مطابق ملک بچ سکے، کیونکہ اب صورتحال یہ نہیں ہے کہ ملک ہے تو سیاست ہے، اب تو صورتحال عمران خان صاحب کچھ اس طرح کی ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں کہ عمران خان ہے تو ملک ہے، ادروائز کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ والی جو ایکویشن عمران خان صاحب نے ڈیولپ کر دی ہے اور یا ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک حقیقی معنوں میں ایک الارمنگ سچویشن ہے جس کا فوری طور پر نوٹس لیا جانا ضروری ہے، کیونکہ اگر اس معاملے کا نوٹس نہیں لیا جاتا تو پھر یہ صورتحال کسی بھی صورت بیٹھ سکتی ہے، اور انتشار کی ایک ایسی کیفیت ڈیولپ ہو سکتی ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے شیخ رشید بھی ڈرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ صورتحال پھر کسی کے قابو میں نہیں رہ پائے گی، اور پھر جو لوگ الیکشن مانگ رہے ہیں، یہ انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کیا، کیونکہ اس وقت اگر کوئی الیکشن مانگ رہا ہے تو عمران خان ہی مانگ رہا ہے، پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن مانگنے والوں کو پھر 10 سال انتظار کرنا پڑے گا، یعنی بٹوین دی لائن شیخ رشید احمد نے بھی اس کے بعد ایک غیر جمہوری کسی بھی طرح کے قدم کا یا اقدام کا خدشے کا اظہار کیا ہے، یعنی جو عمران خان صاحب کی جو سچویشن ہے وہ اس وقت اسی طرف جا رہی ہے۔ پھر اس انٹرویو کے اندر جو انہوں نے میری نظر کے اندر دوسرا نقطہ اٹھایا ہے وہ ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کا، اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی صورت میں ہمیں بہت فائدہ ہوگا، اور عمران خان صاحب یقینی طور پر نواز شریف صاحب کی واپسی کو NRO2 کے ساتھ بھی تعبیر کریں گے، اور نواز شریف صاحب کی واپسی کو اس طریقے سے ایکسپلائٹ کریں گے کہ وہ پولیٹیکل گینز حاصل کریں، اور پولیٹیکل گین کے لیے وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں، وہ یہ نیریٹو بھی بنا سکتے ہیں کہ جناب چور کو لائے ہیں میرے مقابلے میں، میرا مقابلہ کرنے کے لیے، میرا سامنا کرنے کے لیے، وٹ ایور، لیکن نواز
شریف صاحب کی واپسی کی صورت میں اگر مسلم لیگ نون کو اس بات کا امکان ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے لیول پلینگ فیلڈ حاصل کر سکتی ہے اور عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے، تو عمران خان صاحب بھی اس معاملے کو لے کر بلیسنگ ان ڈسگائز کی سچویشن سمجھ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا واپس آنا ان کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ جو تیسرا نقطہ مجھے ان کے انٹرویو میں جو انہوں نے بول نیوز کو دیا وہ ہے ان کی نااہلی کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ وہ نااہل ہو جائیں گے، ان کو اس بات کا یقین ہے کہ کسی نہ کسی کیس کے اندر، چاہے وہ توشہ خانہ ہے، چاہے وہ فارن فنڈنگ ہے، کسی بھی معاملے کے اندر عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے نااہل قرار دے دیے جائیں گے۔ اور عمران خان صاحب کا یہ بھی ماننا ہے، انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے انتخابات کا اعلان صرف اور صرف اس صورت میں کیا جائے گا جب مجھے نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے پھر اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ ان کی نااہلی کی صورت میں ان کا موقف کیا ہوگا، اور وہ جو اس کے بعد کا جو منظرنامہ ہے اس کے بارے میں انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اور البتہ انہوں نے یہ جملہ کہنے کے بعد کہ ان کا مقصد صرف مجھے نااہل کرانا ہے، یہ مجھے نااہل کروا کر پھر الیکشن کا اعلان کریں گے، اور میں جلد سے جلد الیکشن چاہتا ہوں کیونکہ اس سے سیاسی استحکام آئے گا، دھرنوں اور احتجاج کا ماہر ہوں۔ یہ عمران خان صاحب کے حقیقی وہ جو انٹرویو کے اندر سوال کے جواب میں یہ ان کے ایگزیکٹ ورڈنگ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی نااہلی کی صورت میں بھی عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جماعت کو وہ مٹیریل مل جائے گا جس کے ذریعے وہ ایکسپلائٹ کرتے ہوئے سچویشن کو نہ صرف آگے بڑھ سکیں گے بلکہ 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت حاصل کریں گے، اسمبلی میں جائیں گے، حکومت بنائیں گے، اور پھر نااہلی کے قانون کو ختم کر کے عمران خان صاحب کو واپس اہل قرار دیا جائے گا، اور عمران خان جب اہل ہوں گے پھر وہ کسی سیٹ سے الیکشن لڑیں گے، واپس آئیں گے اور پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ یعنی یہ اس قسم کا خاکہ ان کی ذہن کے اندر بہت حد تک موجود ہے، لہٰذا ان کو نااہلی اور نواز شریف کی واپسی دونوں کے معاملے کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے فیوچر کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور سب سے آخر کے اندر جو ان کا نقطہ ہے وہ لانگ مارچ ہے، کیونکہ لانگ مارچ عمران خان صاحب نے 25 مئی کے بعد 6 دن کے لیے انہوں نے مؤخر کیا تھا، اور 6 دن کے بعد ان کا کہنا تھا کہ میں دوبارہ آؤں گا۔ پھر انہوں نے جو لانگ مارچ ہے اس کو نیٹ پریکٹس پہ لگا دیا، اور وہ اس وقت سے لے کر اب تک نیٹ پریکٹس پر ہے، اس کی تیاری مکمل نہیں ہو رہی، اور وہ ہر مرتبہ جب بھی ان سے لانگ مارچ کے حوالے سے سوال ہوتا ہے تو ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ لانگ مارچ میں اس وقت کروں گا جب ہماری تیاری مکمل ہوگی۔ 25 مئی کو جب میں نے لانگ مارچ کیا تھا میری تیاری نہیں تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کس قسم کا سلوک کریں گے۔ اب ان کا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، ان کو نہیں پتہ کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، لیکن لانگ مارچ میں اس وقت کروں گا جب ہماری تیاری کمپلیٹ ہوگی۔ اب یہ تیاری انہوں نے کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں نہیں مجھے پتا، البتہ ان کا میرا یہ خیال ہے کہ ان کی جو تیاری ہے وہ 2 نکات کے اوپر کھڑی ہے، ایک یہ ضمنی الیکشن اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل۔ اب ضمنی الیکشن جیتنے یا نہ جیتنے کا سینیریو میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، البتہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور جو عمران خان صاحب نے جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنے نیریٹو کو بلڈ کیا ہے اور جس طریقے سے وہ انہوں نے ایک مہم چلائی ہے، اس مہم کے نتیجے میں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف ملے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ ایک آخری کارڈ ہوگا الیکشن سے پہلے کھیلنے کا کہ وہ لانگ مارچ کریں اور اس کے نتیجے میں اپنا مومنٹم بلڈ کریں، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے عمران خان صاحب کو پولیٹیکل فائدہ ہونے کے بھی امکانات ہیں، لیکن پولیٹیکل فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہونے کے زیادہ امکان ہے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ کے نتیجے میں وہ تمام مقاصد وہ حاصل نہ کر سکے، الیکشن حاصل نہ کر سکے، حکومت کو ڈیسٹیبلائز نہ کر سکے، اکانومی کو جپٹائز نہ کر سکے، اس کو جمود کا شکار نہ کر سکے، ملک کی بنیادوں کو نہ ہلا سکے، تو پھر ان کا جو لانگ مارچ کے مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ریاست مکمل طاقت کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جائے گی، اور جب وہ کھڑی ہوگی عمران خان صاحب کے خلاف تو پھر عمران خان صاحب کے غبارے میں سے ہوا بہت برے طریقے سے نکلے گی، اور پھر ایک نہیں کئی پاکستان تحریک انصاف میں سے نکل کے سامنے آئے گی، اور عمران خان صاحب کو چیلنج ہوگا بہت زیادہ۔ اور انتخابات کے قریب اس قسم کی سچویشن جب یہ والا ماحول بن جائے کہ اسٹیبلشمنٹ فلاں پارٹی کے خلاف کھڑی ہے، جیسے 2018 کے الیکشن کے اندر
اندر یہ بات ہر ایک کو پتہ تھی کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان نے اقتدار میں آنا ہے، لہٰذا لوگ ٹکٹیں مسلم لیگ نون کی پنجاب سے ٹکٹیں لی ہوئی تھی لوگوں نے، وہ جا کر واپس کر رہے تھے، اے این پی سے ٹکٹ لی ہوئی تھی واپس کر رہے تھے، جے یو آئی سے ٹکٹ لی ہوئی تھی واپس کر رہے تھے، الیکٹیبلس کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب کی ٹکٹ لے کر اب وہ جیت جاتے تھے اس کے اندر۔ تو یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے نا، لہٰذا اس قسم کی سچویشن جب 2023 کے اندر جب یہ ڈیولپ ہوگی، جب انتخابات کا میدان سجے گا، تو اس قسم کی صورتحال کا عمران خان صاحب کو سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ کریں گے، کیونکہ یہ تو ہوا بننے، جس طرح ہم کو بتایا نا کہ ہوا کا بننا ضروری ہے، یہ ہوا اگر بن جائے گی کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کے لیے اپنی پارٹی کو بچانا اور اس کے بعد پارٹی کو انٹیکٹ رکھنا، الیکٹیبلز کو ساتھ جوڑ کے رکھنا، اور پھر ایک انتخابی مہم چلانا ہے، ایسی صورت میں جب وہ نااہل بھی قرار دے دیے جائیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگی، اور یہ ان کے لیے لانگ مارچ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کے معاملے پر تقسیم نظر آتی ہے۔ ایک گروپ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کھیلیں ضرور لیکن لانگ مارچ کرے نہیں، جبکہ دوسرا گروپ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب صرف لانگ مارچ کھیلیں نہیں بلکہ لانگ مارچ کریں بھی، اور اس کے لیے وہ عمران خان صاحب کو مسلسل پش کر رہے ہیں۔ یہ جو پی ٹی آئی کے جو اندر کی لڑائی ہے یہ بھی اب بہت زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آ رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نتائج آج رات کو سامنے آئیں گے ضمنی انتخابات کے بعد، کیا یہ عمران خان صاحب کو وہ بنیاد، وہ پلیٹ فارم دے سکیں گے جس کا عمران خان صاحب کو انتظار ہے، اور وہ اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے سیاست کے اندر مزید ادھم مچائیں گے۔ اس کے لیے آج کی رات یہ نتائج کا سامنے آنا اور کسی کی بھی فتح اور شکست کا تعین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔